बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश कोर्स 386 क्लास FA अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी यूनिट 6 में हम सेक्शन बी स्कीमिंग 2 कर रहे थे। टेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन आंसर्स हमारे रहते थे। तो आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाइए कि इस टेक्स्ट में आप देखिए नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कहा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आंसर दी क्वेश्चंस given as under. Where will you find such a text? That is, where is it taken from? What is the purpose of this text? That is the message. तो ये तमाम सवाल जो 9 सवालात हैं ना, यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं कि इतनी स्पेस है नहीं कि लिखा जा सके, लिहाजा मैंने इन क्वेश्चंस को जो है एक अलग वर्ड की कॉपी पे लिख लिया है। तो हम इसको इन सवालों के जवाब देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ही कह रहे हैं वेयर विल यू फाइंड सच अ टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट आपको कहाँ मिलता है। वेयर इज़ इट टेकन फ्रॉम, और ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि टेक्स्ट जो है उसका कुछ हिस्सा किसी बड़े आर्टिकल से किसी जगह से लिया गया होता है। तो हम कहेंगे जनाब आंसर है दिस टेक्स्ट इज़ एन आर्टिकल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। ये टेक्स्ट जो है नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर का जो हमारे पास आलूदगी होती है, आवाज़ की जो आलूदगी होती है, उस पे लिखा हुआ एक आर्टिकल है। इट विल बी फाउंड इन अ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस पब्लिकेशन। चूँकि हमें ये बताया नहीं गया है टेक्स्ट में कि ये कहाँ से लिया गया, कोई रेफरेंस नहीं लिखा हुआ ना, तो लिहाजा हम अंदाज़ा ही लगाएंगे और हम कहेंगे कि जनाब ये न्यूज़पेपर में से लिया गया होगा, मैगज़ीन से लिया गया होगा, या फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस पब्लिकेशन होगी कोई जो कि लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का आखिर मकसद क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज, और इसमें वो क्या पैगाम दे रहे हैं। तो द पर्पस इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन पाकिस्तान एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो कहते हैं पर्पस जो है वो ये है कि लोगों को पाकिस्तान में अवेयर किया जाए, उनको होशियार किया जाए नॉइस पोल्यूशन के मुतालिक और उसके जो हार्मफुल जो मुज़र असरात हैं उसके बारे में। द राइटर वॉन्ट्स पीपल टू रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज़, राइटर चाहता है कि लोग अननेसेसरी गैर ज़रूरी आवाज़ें जो हैं उसको कम करें, स्पेशली ख़ासकर लाउड कन्वर्सेशन, ऊंची आवाज़ में बात करना, ख़ासकर इसको कम करें। कार हॉर्न्स, कार के हॉर्न ज़्यादा ना बजाएं, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल ना करें, एंड नॉइज़ी व्हीकल्स, और शोर शराबा करने वाली जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो इस्तेमाल ना करें। उसके बाद है हु हैज़ रिटन दिस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट किसने लिखा है। तो जैसा हमें टेक्स्ट से पता लगता है वो क्या है, द राइटर अपीयर्स टू बी अ कंसर्न सिटीज़न, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस राइटर। तो राइटर जो है वो लगता है कि वो एक शहरी है, समझदार शहरी है, या माहौल का ख्याल रखने वाला शहरी है, जो कि बहुत इस बात से कॉन्शियस है कि माहौल की आलूदगी को नहीं बढ़ाना चाहिए, माहौल को अच्छा होना चाहिए। हु हैज़ पर्सनली एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ इन पाकिस्तान, जिसने कि ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में शोर को महसूस किया है। द टेक्स्ट इज़ बेस्ड मेनली ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो टेक्स्ट जो है वो ख़ास तौर पे यानी कि मेनली यानी एक अहम तौर पर जो उसके वाज़े जो उसका टेक्स्ट का एक क्या कहना चाहिए मतन है, वो बेस करता है किस पे, ऑब्जर्वेशन पे, मुशाहिदे पे और पर्सनल एक्सपीरियंस पे, उनके ज़ाती तजुर्बात पे कि उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा। हु विल बी इंटरेस्टेड टू रीड दिस टेक्स्ट, अब कौन इंटरेस्ट होगा इसका टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट पढ़ने में। द राइटर अपीयर्स टू, अच्छा हु विल बी इंटरेस्टेड, द टेक्स्ट विल इंटरेस्ट जर्नल रीडर्स। तो टेक्स्ट का इंटरेस्ट किस में होगा, किन लोगों को में होगा, जर्नल रीडर जो है वो इस टेक्स्ट में इंटरेस्ट लेंगे, स्टूडेंट लेंगे, ड्राइवर्स लेंगे, ट्रैफिक अथॉरिटीज़, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट लेंगे, एंड पीपल कंसर्न अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और वो लोग जो कि पब्लिक हेल्थ से, लोगों की सेहत से के मुतालिक कंसर्न रखते हैं, देखिए तवज्जो देते हैं, उस पर उसका ख्याल करते हैं, वो लोग इस पर तवज्जो देंगे। यानी वो तमाम लोग जो कि नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं या नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने में लगे हुए हैं, उन लोगों को के लिए जो है ये इंटरेस्टिंग है। देन नंबर 5 है डू यू थिंक द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट, क्या आप समझते हैं कि इसका जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है, वो मुनासिब है। तो जनाब इसका जवाब है यस। द टाइटल नॉइज़ इन पाकिस्तान, टाइटल नॉइज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शोर, नॉट पोल्यूशन बट लाइफ, कि पोल्यूशन नहीं है बल्कि लाइफ है, यानी पाकिस्तान में जो शोर है वो ज़िंदगी की अलामत है। इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, कहते हैं बहुत अप्रोप्रिएट है। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट शोज़ द राइटर्स मेन आइडिया, ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये
رائٹر کا جو مین آئیڈیا ہے، جو خیال ہے، اس کو واضح کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے. پاکستانی از often considered noise and hustle bustle a sign of life اور رونق rather than pollution. کیونکہ پاکستانی جو ہے، یہ جو شور شرابہ ہے، چہل پہل ہے، اس کو زندگی کی ایک علامت سمجھتے ہیں، رونق سمجھتے ہیں، اسے وہ پولیوشن نہیں سمجھتے. دین کوشچن نمبر 6 ہے، ہیز دا رائٹر مسڈ اینی ادر امپورٹنٹ انفارمیشن؟ کیا رائٹر نے کوئی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے مس کی ہے؟ یس، دا رائٹر کوڈ ہیو ایڈیڈ انفارمیشن اباؤٹ ادر ہارمفل افیکٹس آف نائز پولیوشن سچ ایز. جناب بالکل، رائٹر جو ہے وہ جو ہارمفل افیکٹ ہیں نوائز پولیوشن کے، وہ مزید وہ ڈال سکتا تھا، جیسا کہ اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. اسٹریس ہوتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے شور کی وجہ سے. لیک آف سلیپ، نیند کم آتی ہے. ہیڈ ایک، سر میں درد ہوتا ہے. پور کنسنٹریشن، آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے، چیزوں پر آپ توجہ نہیں دے سکتے. یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اگر شور شرابہ ہو رہا ہو تو آپ پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے. ڈسٹربنس آف اسٹوڈنٹس اسٹڈیز، پڑھنے یہ دوبارہ پور کنسنٹریشن، توجہ کم ہو جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اریٹیشن اینڈ مینٹل فیٹیگ، زیادہ چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، دماغ جلدی تھک جاتا ہے. افیکٹس آن چلڈرن اینڈ ایلڈرلی پیپل، اور بچوں پر اور بڑوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہاؤ ہی کوڈ آلسو ہیو مینشن اسپیسیفک لاز اینڈ پینلٹیز فار ایکسیسو نوائز. تو وہ جو ہے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ جناب اگر آپ زیادہ شور شرابہ مچائیں گے تو آپ پر جو ہے وہ جرمانے بھی لگائے جا سکتے ہیں، پینلٹیز بھی لگائے جا سکتے ہیں. اور خاص کر کون کون سے قوانین ہیں کہ جو کہ استعمال میں لائے جاتے ہیں نوائز پولیوشن کو کم کرنے کے لیے. وچ اسپیشل ایریا اور سبجیکٹ ڈز دس ٹیکسٹ بلانگ ٹو؟ کہتے ہیں کس اسپیشل ایریا سے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے. دا ٹیکسٹ مینلی بلانگس ٹو دا سبجیکٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز. ٹیکسٹ جو ہے وہ مینلی بلانگ کرتا ہے انوائرمنٹل اسٹڈیز یعنی ماحولیاتی مطالعے سے، انوائرمنٹل پولیوشن یا ماحولیاتی آلودگی سے، پرٹیکولرلی خاص کر نوائز پولیوشن اور نوائز پولیوشن سے. اٹ آلسو ریلیٹس ٹو پبلک ہیلتھ اینڈ سوشل بیہیویئر، اور یہ انسانوں کی صحت اور ان کے معاشرتی رویے جو ہے اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اس سے بھی ملتا ہے. دین ہے کوشچن نمبر 8، واٹ از دا ٹون اور ایٹیٹیوڈ آف دا رائٹر؟ رائٹر کی ٹون اور ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے اس کا؟ تو جناب دا رائٹرز ٹون از کنسرن، کریٹیکل، آبزروینٹ اینڈ پرسویسو. کنسرنڈ ہے یعنی وہ توجہ دے رہا ہے، اس بارے میں خیال کر رہا ہے. کریٹیکل ہے، تھوڑا سا آپ کے وہ کریٹیکلی اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس پر وہ نظر ایسی ڈال رہا ہے جو کیا تجزیاتی نظر بھی ڈال رہا ہے. اور کریٹیکل میں جو ہم کہتے ہیں تانے والی، جو کریٹیکلی اس کو چیک کر رہا ہے، آبزرو بھی کر رہا ہے، مشاہدہ بھی کر رہا ہے، پرسویسو بھی ہے، اور آپ کو وہ پرسویٹ بھی کر رہا ہے، آپ کو اکسا بھی رہا ہے اس بات پر کہ بھائی ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. ہی از کنسرن اباؤٹ دا ایکسیسو نوائز ان پاکستان. وہ پاکستان میں بہت زیادہ جو نوائز ہے اس کے بارے میں بہت کنسرن ہے. اینڈ کریٹیسائز پیپل ہیبٹ آف کریٹنگ ان نیسیسری نوائز، اور لوگوں کی اس ہیبٹ کو، اس عادت کو بھی کریٹیسائز کر رہا ہے، یعنی اس پر طنز کر رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ زور سے باتیں کرتے ہیں یا شور مچاتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اور ساتھ ہی یوزز پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ اے سلائٹلی ہیومرس اسٹائل ٹو ایکسپلین ہز پوائنٹ. اور خاص کر کے وہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا تجربہ اور تھوڑا سا مزاحیہ سے انداز میں، ہلکے سے مزاحیہ سے انداز میں، اسٹائل میں وہ بتا رہا ہے اپنی اس بات کو کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ رویہ کرتے ہیں نا شور کے بارے میں. اگر شور نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جناب کیا ہے، قبرستان ہے، سناٹا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں پاکستان میں تو ہو رہی ہوتی ہیں. دین ہے گیو another ٹائٹل ٹو دا ٹیکسٹ. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ نے ایک اور ٹائٹل دینا ہو تو کیا دیں گے؟ تو a suitable alternative title would be. تو ایک بہت ہی سیوٹیبل سا الٹرنیٹ جو ٹائٹل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دا مینس آف نوائز پولیوشن ان پاکستان. پاکستان میں نوائز پولیوشن کی جو خرابی ہے، جو برائی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کیا ہے. اور ادر پاسبل ٹائٹلز کیا ہوں گے؟ دوسرے پاسبل ٹائٹلز بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان اور نوائزی نیشن، پاکستان ایک شور کرنے والی قوم. دا پرابلم آف ایکسیسو نوائز، بہت زیادہ شور کے مسائل. نوائز پولیوشن ان اور لائف، ماحولیاتی یہ آلودگی، ماحولیاتی آلودگی نہیں تو یہ کہ ہے آواز کی، شور کی آلودگی اور ہماری زندگی. رونق اور نوائز پولیوشن، اور رونق یا نوائز پولیوشن، یعنی کہ آپ اس کو رونق کہتے ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اسے نوائز پولیوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے یہ تو ہمارے 9 کے 9 سوالات ہم نے یہاں سالو کر لیا. اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے ٹیکسٹ پر.
اب یہ ہے As you were finding answer to the question, did you realize that you were actually reading the text quickly and giving your general impression about the text؟ کہتے ہیں جب آپ اس سوالوں کے جوابات دے رہے تھے تو کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ اصل میں ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ریڈ کر رہے تھے تیزی کے ساتھ، اور اپنا جرنل امپریشن جو آپ نے لیا ہے، اس سے ایک تاثر لیا ہے، اس کو آپ بیان کر رہے تھے، کیونکہ جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ دیکھیں وہ وہی ہیں جو باتیں وہاں ہو رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہے ایوری ٹیکسٹ یوزلی ہیز اے مین آئیڈیا وچ وی آلسو کال دا ٹیکسٹ ٹاپک اور دا تھیم آف دا ٹیکسٹ۔ کہتے ہیں ہر ٹیکسٹ کا ایک خاص آئیڈیا ہوتا ہے، ایک خاص اس کا مرکز ہوتا ہے جس پہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے اس کا، اور اسی کو ہم اس کا ٹاپک اور تھیم کہتے ہیں۔ Within a text there can be more than one paragraph and each paragraph has its own paragraph topic۔ کہتے ہیں ایک ٹیکسٹ کے اندر بہت سارے پیراگراف ہو سکتے ہیں اور ہر پیراگراف کا ایک اپنا ٹاپک ہوگا، یعنی وہ اپنے ٹاپک پر بات کرے گا، جس موضوع پر ایک پیراگراف عموماً ہم ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ ایک اور ٹیکسٹ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہ اس والی بات کو پڑھ لیتے ہیں۔ This paragraph topic is written in a sentence which we call the topic sentence۔ اچھا اب یہ پیراگراف جو ہے وہ ایک سینٹینس میں لکھا گیا ہے جس کو کہ ہم ٹاپک سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ Let us understand this point with the help of an example۔ کہتے ہیں اب اس پوائنٹ کو آپ ایک مثال کے طور پر سمجھیں۔ نمبر 1 انہوں نے لکھا ہے نوائز ان پاکستان ناٹ پولوشن بٹ لائف، یعنی کہ شور جو ہے پاکستان میں وہ آلودگی نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ از دا تھیم اور دا ٹیکسٹ ٹاپک۔ اب بتائیے کہ کیا یہ تھیم ہے یا یہ ٹیکسٹ ٹاپک ہے؟ دیر از ٹو مچ نوائز ان پاکستان، پاکستان میں بہت زیادہ شور ہے، دوسری لائن لکھی ہے انہوں نے۔ از دا ٹاپک آف پیراگراف 1، یہ ٹاپک ہے پیراگراف 1 کا، دیر از ٹو مچ نوائز ان پاکستان۔ دیر از ٹو مچ نوائز ان دا کنٹری از دا ٹاپک سینٹینس آف پیرا 1۔ تو پیرا 1 کا جو پہلا سینٹینس ہے وہ کیا ہے؟ دیر از ٹو مچ نوائز ان کنٹری، کہ ملک میں بہت زیادہ شور ہے۔ The above text has got 12 paragraph، کہتے ہیں اوپر جو ٹیکسٹ ہے اس کے 12 پیراگراف ہیں۔ Skip the text quickly and write the topic sentence of paragraph 5, 8, 10 and 12۔ کہتے ہیں اب جو ہے آپ اس تیزی سے جو ہے ان پیراگرافس کو پڑھیے 5، 8 and 12 کو، اور ان کے جو ہے وہ آپ ٹاپک سینٹینس لکھیے۔ تو جناب یہ بہت آسان ہے، پہلی لائن جو ہوتی ہے وہی ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے۔ تو پہلے پیراگراف 5، 8، 10 and 12 کا آپ جو ہے وہ فرسٹ لائن دیکھ لیجیے، یا چلیں آپ کے لیے ہم کر بھی دیتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں۔ تھوڑا سا اصل میں ان چیزوں میں ٹائم لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 12 ایوری ایفرٹ مسٹ بی میڈ ٹو میک آر پیپل اویئر آف نوائز پولیوشن۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہاں یہ پوری لائن لے لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے، کیونکہ سینٹینس ہے تو یہ پورا یہاں تک ہے، یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آپ 5، 8 and 12 تھا نا، تو 8 پر آ جائیے۔ تو 8 پہ کیا کریں؟ It is these two incidents that made me realize how noisy our people are and how they love noise and cannot exist without it۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ شور شرابے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک، صرف پیراگراف لیجیے گا یہاں تک 8 تک، ٹھیک ہے، یا میں اس کو واپس کر دیتی ہوں پہلے تاکہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے خیر، یہ بس یہ 8 تک ہے، ٹھیک ہے، ٹوڈے نیوز میں شامل کیجیے گا آپ۔ اچھا جی، اس کے بعد تھا 5۔ آفٹر اسٹیئنگ ود us فار اے کپل آف ڈیز شی سیڈ دیٹ she was most unhappy with the quiet that prevailed in our house because and we disconsoled because there was no رونق۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ والا لائف جو ہے وہ رونق ہے، یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے، یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ 5، 8 and 12 یہی تھا نا، باقی کا پھر آپ کر بھی سکتے ہیں، ابھی ہم مزید آگے کیا جائیں، ہم اپنے ٹیکسٹ کو آگے لے کر آئیں۔ ٹاپک سینٹینس از دا فرسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف۔ فرسٹ سینٹینس میں بتا دیا جاتا ہے کہ جناب
یہ بات ہے. آپ بھی اس کو جو ہے اسکرول کر کے ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے فارورڈ وغیرہ کر کے، اسکرول تو نہیں کریں گے آپ، فارورڈ کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. دین اوکے، ہم آ گئے ہیں نمبر 7 پہ، A7 پہ. ناؤ وی آر ڈسکرائبنگ اے بیوٹیفل ایوننگ ان اسلام آباد ویئر کانسرٹ از گوئنگ آن. کہتے ہیں ابھی خوبصورت سی ہم شام کا ذکر کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جہاں پہ کہ کانسرٹ ایک ہو رہا ہے. This description might be a little difficult for you because there are some words which you might not have come across earlier. کہتے ہیں یہ تھوڑا سا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں پڑھے. نیور مائنڈ، کہتے ہیں چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریممبر وین یو آر اسکیمنگ اے پیسج یو ڈو ناٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اسکیمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر لفظ کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا. یو جسٹ ہیو ٹو ہیو این اوور آل آئیڈیا اباؤٹ دا پیسج. آپ کو صرف ایک اوور آل آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا، جائزہ لینا ہے، ایک لکھا کس بات پہ گیا ہے، بس اس کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. لیٹ اس ہیو اے پریکٹس. کرتے ہیں چلیں اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جناب کانسرٹ ان اسلام آباد. اسلام آباد میں کانسرٹ. پیراگراف نمبر 1 ہے. وی ور ویری ایکسائٹیڈ ایز وی وینٹ ٹو دا کانسرٹ ان اسلام آباد ٹو لسن ٹو دا فیمیل سنگر آف صوفی سانگس. کہتے ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت خوش ہو رہے تھے جب ہم اسلام آباد میں کانسرٹ میں گئے ایک صوفی فیمیل سنگر کو سننے کے لیے. انہوں نے آبدہ پروین کی تصویر دی ہوئی ہے، وہ صوفی سنگر ہمارے پاس ہیں. دا آرگنائزرز آف دا کانسرٹ ہیڈ promised an extraordinary performance with a pleasant setting outdoors and tea for the interval. تو جو آرگنائزر تھے، انتظامیہ جو تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جناب ایک بہت اچھی ایکسٹراڈنری سی بہترین سی پرفارمنس ہوگی اور بہت اچھے سی سیٹنگ ہوگی، یعنی بہت اچھے سے ماحول میں باہر آؤٹ ڈور انہوں نے بنایا ہوا تھا، یعنی کسی تھیٹر کے اندر ایک نہیں تھا بلکہ باہر ایریا میں بنایا تھا. اور چائے بھی سرو کی گئی تھی انٹرول سے. بٹ مطلب چائے کا بھی انتظام تھا کہ آپ کو انٹرولس میں چائے بھی ملے گی. بٹ لیکن دا ویدر ڈیڈ ناٹ ہیلپ دیم. مگر موسم نے ان کی مدد نہیں کی. دا وومین ہیڈ بیئرلی اسٹارٹیڈ ٹو سنگ. جب خاتون نے ابھی بس شروع ہی کیا، بیئرلی یعنی مشکل سے گانا شروع ہی کیا تھا. وین دیئر ور لاؤڈ نوائزز آف تھنڈر، کے بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز آنا شروع ہوگی. وی لک ایٹ دا آرگنائزرز فیس وچ واز اپولوجیٹک. ہم نے آرگنائزر کے چہرے کو دیکھا جو بڑا معذرت خواہ سا تھا. شی لک ایٹ دا اسکائز، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں. دین لک ٹورڈز دا بیوٹیفل سیٹنگ آن دا گراس ویئر شی ہیڈ کارپیٹس اینڈ کوشنز لیڈ آؤٹ. وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر وہ زمین کی طرف دیکھتی ہیں جہاں انہوں نے خوبصورت کارپیٹ بچھایا ہوا تھا، کوشنز رکھے ہوئے تھے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے. دس واز فار دا آڈینس ٹو انجوائے دیم سیلف. اور یہ آڈینس کے لیے تھے تاکہ وہ اپنا وہ انجوائے کریں. شی لک ایٹ دا کارنر آف دا کوٹریارڈ ویئر شی ہیڈ ٹی اینڈ اسنیکس. اور اس نے کارنر پہ بھی دیکھا کوٹریارڈ کے، جو دالان کہہ لیجیے نا، دالان کہتے ہیں صحن کو، جہاں پہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ جہاں انہوں نے چائے کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، اسنیکس رکھے ہوئے تھے پارٹیسپینٹس کے لیے. شی لک ایٹ دا کارنر آف دا کورٹ یارڈ ویئر شی ہیڈ ٹی اینڈ اسنیکس سیٹ اپ فار دا پارٹیسپینٹ. جو آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا، چائے وغیرہ کا. اب ظاہر پریشانی تو تھی نا. شی لک پیٹیفلی ایٹ دا اسٹیج وچ واز ڈیکوریٹیڈ. اور انہوں نے بڑی ہی جو ہے رحم کی نظر سے، جو ہے ترس کی نظر سے اس اسٹیج کو دیکھا جو انہوں نے بہت پیارا سا سجایا ہوا تھا. وچ واز بہت خوبصورت سا سجایا ہوا تھا ود لولی کارپیٹ. اس میں خوبصورت کارپیٹ ڈالا ہوا تھا. اینڈ کاپر ویسز، اور کاپر کے جو ہے تانبے کے برتن رکھے ہوئے تھے. آج کل ایک ہے نا تانبے کے براس وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے. دا فیمیل سنگر ہو سیٹ دیئر وور آ لولی ڈیپ پنک کرتا. جو خاتون وہاں بیٹھی ہوئی جنہوں نے خوبصورت سا پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، اینا بیوٹیفل دوپٹہ، اور خوبصورت سا دوپٹہ تھا لیٹ کورڈ ہر باڈی، جو ان کی باڈی کو کور کر رہا تھا. دا آرگنائزر لکڈ ووفلی ایٹ دا میوزیشین ایز دے فاٹ دا نوائز آف دا تھنڈر اینڈ پلیڈ دا انسٹرومنٹ ایز لاؤڈ ایز دے کوڈ. تو انہوں نے بڑی بیچاروں نے پریشانی کی نظر سے اس کو، ان میوزیشینس کو دیکھا جو کہ کیونکہ بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی آ رہی تھی تو وہ اور زور سے بجانے لگے اپنے انسٹرومنٹس کو، تاکہ بادلوں کی آواز سے زیادہ اس کی آواز آئے. ایسا نہ ہو کہ بادلوں کی آواز آئے اور میوزک کی آواز نہ آئے. تو انہوں نے زور سے بجانا شروع کر دیا. نمبر 2، آئی فیلٹ دا کول موئسچر آف اے ٹائنی ڈراپ آف رین behind my ear while I sat listening to the singer. اور میں نے جو ٹھنڈے سی گیلا جو ہو جاتا ہے نا، وہ نمی محسوس کی اپنے کان کے پاس، جب کہ میں گانا سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی.
آئی سو دا اینگزائٹی آن دا آرگنائزر فیس. میں نے آرگنائزر کے فیس پر جو ہے وہ اینگزائٹی دیکھی, پریشانی دیکھی. آئی لک ایٹ مائی فرینڈ, میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا. شی اسمائل ایٹ می ایز شی ٹچڈ ہر فور ہیڈ ٹو فیل دیٹ ناٹی ڈراپ آف رین دیٹ تھریٹن ویکس آف ورک. اس نے بھی جو ہے وہ اپنی پیشانی, وہ مسکرائی اور اس نے جو ہے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا, ٹچ کیا, اس کو دیکھا کہ جہاں پر کہ بارش کا ایک خطرہ آیا ہوا تھا, جس جو کہ ان کے ہفتوں کی جو محنت انہوں نے کی تھی اس کو ضائع کرنے پہ لگا ہوا تھا. اینڈ دا پلیجر آف دا ایوننگ, اور ایوننگ بھی اچھی لگی. دیکھیں بارش ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے نا ہم لوگوں کو, لیکن کسی نے بہت محنت کی بھی ہو, اوپن ایریا میں کچھ سجایا ہوا ہو, کام کیا ہوا ہو, کوئی دعوت دی بھی ہو, تو اس کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے. سو ڈراپ ڈراپ ڈراپس سڈنلی دا شاور پور ڈاؤن. اب خطرہ 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 اچانک سے بارش شروع ہو گئی. دا آرگنائزر گریب دا مائکروفون, آرگنائزر نے فوراً جو ہے مائکروفون پکڑا. دا پرفارمر اسٹاپ ٹو سنگ, پرفارمر نے جو ہے وہ گانا بند کیا. دا میوزیشین ریپڈ اپ دیئر تبلاز, میوزیشین جو تھے انہوں نے فوراً لپیٹا اپنے تبلے کو, ہارمونیم کو اور سارنگی کو, کیونکہ ظاہر وہ گیلی ہو جاتی تو خراب ہو جاتی. دین یہ ہے پیرا 3. دا آرگنائزر اپولوجائز فار نیچر سڈن انٹرپشن. اب آرگنائزر جو تھے انہوں نے معذرت کی کہ اچانک موسم کے تبدیل ہو جانے پر. شی ٹرائی ٹو پیسیفائی she tried to pacify the audience as she begged them to stay for tea, which she promised to have laid out in the verandas. She tried to pacify the audience as she begged them to stay for tea, which she promised to have laid out in the veranda. اب وہ خاتون نے جو ہے لوگوں کو ذرا پیسیفائی کرنا, یعنی تھوڑا سا ان کو نرم کرنا, تسلی دینا, پرسکون کرنا. جو لوگ ایک دم بارش سے ہوتی ہے نا ایک دم شور شرابہ, ہمارے یہاں جو ابھی ہم نے پولیوشن پڑھا ہے تو شور شرابہ ایک دم, ارے بارش ہو گئی, یہ ہو گیا, ہلڑ مچا دیتے ہیں. ان کا ذرا پرسکون ہو جائیں. اور جو میں نے چائے وہاں رکھی ہے ورانڈے میں, آپ وہ ضرور پئیں. ورکرز رین بیک اینڈ فورتھ ٹو پک اپ دا ٹیبلس اینڈ دا چائنا پوٹری فرام دا کوٹ یارڈ. اب جو کام کرنے والے تھے وہ لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ٹیبلز اٹھائیں, جو کہ ان کی چائنا کی پوٹری برتنوں میں, چائنا کے برتنوں میں جو رکھی ہوئی تھی کوٹری یارڈ میں, صحن میں. وی گرمبلڈ اے لٹل فار دا منی دیٹ واز لاس فار دا ٹکٹ. اور ہم اس بات پہ پریشان ہو رہے تھے کہ جو پیسے ہم نے ٹکٹ کے خریدے ہیں وہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے. ظاہر ہے سب کو اپنی اپنی پڑی تھی نا, ان کو اپنی چائے کی پڑی تھی, ان کو اپنے پیسوں کی پڑی تھی. بٹ مائی فرینڈ اینڈ آئی اگریڈ دیٹ دیئر واز ناٹ مچ دیٹ وی کوڈ ڈو اباؤٹ دا سچویشن. مگر پھر میں اور میری دوست ہیں, ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ سچویشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر اچانک سے بارش ہوئی تھی نا, ہمارے یہاں موسم کی پریڈکشن ایسی ہوتی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب بس اب پریڈکشن کے مطابق ہم کام کریں گے, بغیر پریڈکشن کے نہیں کریں گے. تو بہرحال چلیں جناب بارش ہوگی. اب کیا ہوا, دا آرگنائزرز ٹرائی ٹو میک اپ بائی رننگ اراؤنڈ آفرنگ اس اسنیکس اینڈ کپس آف ہاٹ ریڈ کشمیری ٹی. اب آرگنائزر جو تھے وہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرنے لگے. ہمیں انہوں نے اسنیکس وغیرہ جو بنائے ہوئے تھے وہ دینا شروع کیے, اور گرم گرم جو ہے کشمیری چائے وہ دینا شروع کی, تاکہ لوگ تھوڑے سے پرسکون ہو جائے. وی ڈیسائیڈیڈ وی وڈ گو ہوم اینڈ گیٹ ان ٹو آور کوزی بیڈس ایز دا ویدر سیم کوائٹ انفرینڈلی دیٹ ایوننگ. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر جائیں اور اپنے گرم سے بستر میں جو ہے وہ رہیں, کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی انفرینڈلی ہو گیا تھا, غیر دوستانہ سا ہو گیا تھا اس شام میں. تو یہ ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی آپ کسی پروگرام میں, عموماً شادیوں میں ہوتا ہے نا, شادی مہندی وہندی کسی کی ہو رہی تو اس کو لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے جو ہے پتیلی میں کھانا کھایا ہوگا بیٹا, اسی لیے تمہاری شادی میں بارش ہو گئی ہے. تو یہ کانسرٹ میں بارش ہو گئی. اب ہمارے پاس کویشچن ہے, ناؤ ایز یو ہیو ریڈ دا پیسیج کین یو کوئکلی مارک دی موسٹ اپروپریٹ آنسر دیٹ سوٹس دا پیسیج فار اے ٹائٹل. کہتے ہیں ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے تو کیا آپ کوئکلی جو ہے وہ مارک کر سکتے ہیں. انہوں نے 3 یہاں پہ دیے ہوئے ٹائٹل. ایک ہے دا سگنیفیکینس آف انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ کی اہمیت. دوسرا ہے میوزک اینڈ سانگ, یہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر تیسرا ہے بیڈ ویدر. کہ 3 میں سے کون سا بہتر ہوگا. میری نظر میں بیڈ ویدر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہی کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس کے بعد نمبر آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو بھی خیر یہی لگے گا, کیونکہ ظاہر ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے سارا جو ہے وہ چیزیں آرگنائزرس کے بیچاروں کے تباہ پر بات ہو گئی تھیں. نیکسٹ ہے, وائی وڈ سم ون ریڈ دس ٹیکسٹ. کوئی اس کو کیوں پڑھے گا. ول اٹ بی فار دیئر, کیا یہ ان کے لیے ہے, کن کے لیے. اب یہ آپ کو بتانا ہے. جنرل نالج لائف ان بگ سٹی رپورٹنگ اے پرٹیکولر انسیڈنٹ. ایک جنرل نالج کے لیے, اور شہر کے اندر زندگی کیسی ہوتی ہے اور ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کو بتانے کے لیے.
پھر نمبر 2 اسپیسیفک انٹرسٹ، خاص انٹرسٹ، کلچرل، میوزک اینڈ انٹرٹینمنٹ جن لوگوں کا ہے انٹرسٹ ان کے لیے. ویمن اسٹڈیز، عورتوں کی تعلیم. ایز این ایونٹ ویئر بوتھ دا پرفارمرس اینڈ آرگنائزر آر ویمن، تو جہاں پہ پرفارمر اور عورتیں جو ہیں دونوں ہی، اور جو وہ ہیں وہ خواتین کی. تو ایسی تو کوئی بات تھی تو سی، یقیناً خواتین اور پرفارمر دونوں ہی، آڈینس بھی خواتین کی تھی، اور گانے والی بھی خواتین خاتون ہی تھیں. لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسا خاص تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی کلچر، میوزک اور انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کوئی خاص تذکرہ ہے. تذکرہ بیسیکلی کیا ہے، پرٹیکولر انسیڈنٹ جو ہوا اس کے بارے میں. تو لہٰذا ہم نے نمبر 1 جو تھا اس پہ ٹک لگا دیا. نمبر 3 ہے واٹ از دا آتھرز پرپز ان رائٹنگ دس پیسج. آخر آتھر اس کو کیوں لکھا اس نے؟ ٹو انٹرٹین اس، ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے. ٹو کنوے موڈس آف اپالوجی، یا اپالوجی کے موڈز جو ہیں وہ ہمیں بتانے کے لیے. اور ٹو کرٹیسائز، یا کرٹیسائز کرنے کے لیے. تو یہ ہے ٹو کنوے موڈس آف اپالوجی، کہ انہوں نے جس طرح معافی مانگی اور جس طرح وہ اسنیکس وغیرہ دینے شروع کیے کہ کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے کمپنسیشن ہو جائے. تو وہ آپ کو ایک بتا رہے ہیں، ٹھیک. دین ہے نمبر 8. واٹ ڈو یو تھنک از دا مین آئیڈیا آف دس پیسج ان ادر ورڈس واٹ از دا تھیم ہیئر. آپ کہتے ہیں وہ بتائیے کہ اس کا مین آئیڈیا کیا تھا، یا تھیم کیا تھا. ریڈ دا پیسج اگین اینڈ چوز دا موسٹ اپروپریٹ آپشن. اب 3 آپشن دیے میں دوبارہ سے پیسج پڑھیں. اب آپ دوبارہ سے پڑھ لیجیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں، این ایوننگ آف سگنیفیکینس، ایک شام اہمیت والی. دا آرگنائزرس اپالوجی، آرگنائزر کے اوپر. یا بیڈ ویدر ڈسرپشن، تو ہے بیڈ ویدر ڈسرپشن، یعنی کہ خراب موسم نے جس طرح تباہی پھیری ہے، یہ اس کے بارے میں ہے. دین ہمارے پاس ہے نمبر 9. ہیونگ چوزن دا ٹیکسٹ ٹاپک، choose the paragraph topic of each of the above paragraph to give you a hint. The first paragraph is a description of the music concert. We may call it expectation of a great evening with musician. کہتے ہیں پہلے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جناب وہ ہے میوزک کانسرٹ کی ڈسکرپشن آف دا میوزک کانسرٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تاکہ آپ جو ہے یو مے کال اٹ ایکسپیکٹیشنس آف گریٹ ایوننگ ود اے میوزیشین. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے موسیقار کے ساتھ آپ کی توقعات، ایک اچھی ایوننگ گزارنے کے توقعات. دین ان دس یونٹ وی ہیو اچھا یہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ کو بتا دیا گیا. پہلی لائن جو ہوتی ہے وہ ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے ٹیکسٹ کا. ان دس یونٹ وی ہیو ڈسکس اسکیمنگ، ون آف دا موسٹ یوزفل ٹیکنیک آف ریڈنگ، اسپیشلی وین دیر از اے لاٹ آف ریڈ ان لٹل ٹائم. جب آپ بہت چھوٹے کام میں بہت سارا پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکیمنگ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ ہم نے بتایا ہے. وی آر شیور یو مسٹ ہیو اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ اٹ آفٹر ڈوئنگ اے فیو پریکٹس ایکٹیویٹیز. آپ کچھ تھوڑی سی پریکٹس ایکٹیویٹیز آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عموماً دیکھیں اسکیمنگ کے لیے میں آپ کو آسان ترین ترکیب بتاؤں، ہر پیراگراف کا پہلا لفظ آپ پڑھیں گے نا، پہلا سینٹینس پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. کسی کتاب کا کسی ٹائٹل آپ کا لکھا ہوا ہو، ٹائٹل پڑھیے، فرسٹ لائن پڑھیے، بیچ کی 2 لائنس پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس بارے میں لکھا ہوا ہے یہ. اچھا، ان دا ٹیکسٹ یونٹ وی شیل ڈسکس اسکیننگ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ ریڈنگ ٹیکنیک ٹو لوکیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. اچھا، اسکیمنگ آپ نے دیکھا تمام پورے کے پورے آرٹیکل میں آخر کہا کیا گیا ہے، اس کو آپ نے 2 لفظ پڑھ کے اپنے پہچانا، 2 لائنس پڑھ کے. اسکیننگ، اب آپ اسکین کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو آپ کا سامان اسکین ہوتا ہے کہ کہاں کیا چیز چھپائی ہوئی ہے، یعنی چھپی ہوئی معلومات کو نکالنا، خاص جو آپ کو چاہیے ہے اس چیز کو ڈھونڈنا. اسکین کر کے وہ یہ تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ جو چیز انہیں چاہیے ہے، جو چیز منع ہے وہ تو آپ نے نہیں رکھی بھی، ٹھیک. تو نمبر 10. اسکیم دا فالوئنگ ٹیکسٹ اینڈ ٹک دا رائٹ چوائس. کہتے ہیں اسکیم کریں فالوئنگ ٹیکسٹ کو اور رائٹ چوائس پہ ٹک کریں. اگین دس ڈسکرپشن مائٹ بی اے لٹل ڈیفیکلٹ فار یو بیکاز آف دا ورڈز وچ یو مائٹ ناٹ ہیو کم اکراس ارلیئر. کہتے ہیں دوبارہ یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے ہوں گے، تو جس سے کہ آپ پریشان ہوں گے. نیور مائنڈ، دوبارہ ہی کہتے ہیں پریشان نہیں ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا جسٹ اونلی، یعنی جسٹ اس کا جو مین اس کا مغز ہے نا، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب وزٹ ٹو کاغان ویلی. اب یہ ہے آپ کا پیراگراف، وزٹ ٹو کاغان ویلی. دا مسٹ کلاؤڈ ایریا ایز حمید woke up early that morning. The mist clouded area as Hamid woke up early morning looking out of his window. اس نے جب اپنی ونڈو سے باہر دیکھا صبح اٹھ کر تو جو ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا دھند والا جو ہوتا ہے صبح صبح، شبنم گری ہوئی ہے، گیلا گیلا سا ہو رہا ہے، وہ والا ماحول اسے نظر آیا. He was expecting a view of bright and beautiful hills and animals grazing in the meadow below.
اب وہ تو بیچارہ بس سوچ رہا تھا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب سورج نکلا ہوا ہوگا پہاڑوں پر، اور جو جانور ہیں وہ گھاس کھا رہے ہوں گے جو وہاں پہ چراگاہوں میں. بیکاز آف دا مسٹ ہی کوڈ ناٹ سی فار مور دین 20 میٹرس. لیکن چونکہ دھند چھائی ہوئی تھی تو وہ 20 میٹر سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا تھا. اچھا جی، اب پہلی انہوں نے یہ بات پوچھی. اب تو یہاں پہ کوشچنس کو بھی ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں. دس پیس آف ٹیکسٹ کین بی ڈسکرائبڈ ایز، اس پیس آف ٹیکسٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیسے؟ انفارمیٹیو ہے، انسٹرکٹیو ہے، یا ڈسکرپٹیو ہے. تو جناب یہ ڈسکرپٹیو ہے کیونکہ وہ بیان کر رہا ہے چیزوں کو. دین حمید ہیڈ لک فارورڈ ٹو ہز اینول ہالیڈے. حمید جو ہے وہ اپنے سالانہ چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا. ورکنگ ہارڈ ان دا سٹی سینٹر. وہ شہر کے بیچوں بیچ کام کرتا تھا، سخت محنت کرتا تھا. ہی واز ٹائرڈ اینڈ بورڈ آف دا ڈیلی روٹین. اور روز کے جو روٹین ہے اس سے وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا. ہی ہیڈ لٹل ٹائم فار پلیجر سچ ایز ریلیکسیشن. بہت کم ٹائم اس کو خوش مزے کرنے کے لیے ملتا تھا، جیسے کہ آرام کرنے، ریلیکس کرنے کے لیے. دا ہالیڈے ہیڈ بین بک فار ویکس. اب ہالیڈے جو ہے اس نے کافی ہفتوں پہلے سے بک کیا ہوا تھا. ہی ہیڈ لک فارورڈ ٹو اے ٹرپ ٹو دا ناردرن ایریاز فار اوے فرام دا ہسل اینڈ بسل آف دا ورلڈ. اس نے جو ہے وہ ناردرن ایریا میں اپنا ایک ٹرپ پلان کیا ہوا تھا. وہاں جانے کی وہ سوچ رہا تھا، تمام اس شور شرابے والی زندگی سے جہاں پر وہ موجود تھا اس سے بہت دور. The holidays had been booked for weeks. He had looked forward to a trip to the northern areas far away from the hustle and bustle of work. This apartment belonged to his friend. یہ اپارٹمنٹ اس کے دوست کا تھا. It had a beautiful interior decor and was located at a very central place from where he could easily move around. اب جہاں پہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا اس کے دوست کا اپارٹمنٹ تھا. بہت خوبصورت سا اس کا انٹیریئر تھا، یعنی اندرونی طور پر بہت اچھا ڈیکور کیا ہوا تھا، اور بالکل سینٹرل پلیس پہ موجود تھا جہاں سے کہ وہ چاروں طرف موو کر سکتا تھا، جا سکتا تھا. اچھا، اب نمبر 2 ہے دا ویدر ان دس اسٹوری کین بیسٹ بی ڈسکرائب ایز سنی، مسٹی، ہیومڈ، کولڈ. تو پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا اوپر پیراگراف میں مسٹی. دین وائی واز حمید ان دا اپارٹمنٹ. حمید اپارٹمنٹ میں کیوں تھا؟ اٹ واز ہز اون اپارٹمنٹ. نہیں جناب. اٹ واز ہز پیرنٹس اپارٹمنٹ. نہیں جناب، ایسا بھی نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ اچھا ایک لائن یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سوال کا جواب نیچے آ جائے گا. دس سنڈے مارننگ دو مینی ایکٹیویٹیز ور کینسل ڈیو ٹو دا. کہتے ہیں اس سنڈے مارننگ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کینسل ہوئیں، جس کی وجہ کیا تھی؟ ڈیو ٹو دا لو لینگ مسٹ. کیونکہ بہت جو ہے مسٹ جو ہے، دھند جو ہے بہت نیچے تک آئی ہوئی تھی. اینکشس ناٹ ٹو لیٹ دا ڈے سلپ اوے. لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ یہ دن اس کا نکل نہ جائے. حمید ڈیسائیڈیڈ دیٹ اے واک تھرو دا نیئر بائی فارسٹ وڈ انیبل ہم ٹو ریلیکس. نے کہا چلو جو قریب ہے جنگل ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. سو ہی سیٹ آف جسٹ آفٹر بریک فاسٹ. لہٰذا وہ فوراً ہی نکل کھڑا ہوا ناشتے کے بعد. اچھا وہاں سے جو ہم پڑھتے رہتے کہتے ہیں اٹ واز ہز فرینڈس اپارٹمنٹ. ہی واز آن ہالیڈیز. اچھا اٹ واز ہز فرینڈز اپارٹمنٹ، یہ بھی ہم نے پڑھا. تو ہم اس کو ٹک لگا دیتے ہیں. پہلے تو ہم ربر سے اپنے جو غلط جواب ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اس کے بعد جو ہے اس پہ ٹک لگاتے ہیں کہ جناب یہ یہ والا اس کے دوست کا اپارٹمنٹ تھا. واٹ کائنڈ آف اے اسٹوری از دس؟ رومانس، ہارر اسٹوری، مسٹری اسٹوری اور کامیڈی اسٹوری. چلیں دیکھتے ہیں آگے بھی ذرا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جواب ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے. ہی ہیڈیڈ ٹورڈ دا فارسٹ ود اے اسمال پیکڈ لنچ ان کیس. اچھا ہی ہیڈیڈ ٹورڈ دا فارسٹ ود اے اسمال پیکڈ لنچ ان کیس دا مس پریونٹیڈ ہیم فرام ریٹرننگ ٹو دا اپارٹمنٹ بفور لنچ ٹائم. اس نے جو ہے وہ جنگل کی طرف گیا اور اس نے ساتھ میں اپنا لنچ بھی پیک کر کے رکھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھند کی وجہ سے وہ لنچ ٹائم تک اپنے اپارٹمنٹ واپس نہ آ سکے. ایز ہی واک along دا پاتھ دا twigs snapped under his feet and the dew from the trees dripped onto his shoulder. اب جب وہ جیسے اس نے چلنا شروع کیا راستے میں تو ایک ٹویگ کہتے ہیں جو چھوٹی سی درخت کی باریک سی ٹہنی ہوتی ہے نا، وہ اس کے راستے میں آئی، اس کے پیروں میں آئی. اینڈ دا ڈیو، اور جو شبنم گری ہوئی تھی وہ اس کے پیروں میں لگی جو درختوں سے ڈرپ کر رہی تھی، اس کے شولڈر پہ گری، اس کے کندھوں پہ گری. حمید ہرڈ دا برڈ سٹنگ ان دا ٹریز ابو ہم. اس نے چڑیوں کو سنا جو اس کے اوپر درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. لیٹنگ ہم نو دیٹ ہی واز ناٹ alone. اس کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. ہی ہیڈ بین ٹولڈ اباؤٹ اے کلیئر ویدر ان دا مڈل آف دا فارسٹ. اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب مڈل آف دا فارسٹ میں جو ہے بڑا کلیئر صاف موسم ہوگا.
اچھا اب یہاں پر آ جائیے تو واٹ کائنڈ آف اے اسٹوری از دس. تو یہ ہے مسٹری اسٹوری. ٹھیک ہے, آپ اندر جا رہے ہیں, اس کو آپ رومانس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مسٹری از اے رائٹ ورڈ رائٹ ناؤ ہیئر. کہ ابھی جو دیکھیے گا نا چیزوں کو, تو مختلف قسم کی چیزیں اس کو نظر آئیں گی. He had been told about a clear weather in the middle of the forest. Hamid thought he was heading in the right direction, but over an hour later he still had not reached it. اس کو لگا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, مگر 1 گھنٹے کے بعد تک اسے لگا کہ وہ پہنچا ہی نہیں ہے وہاں پہ. By now he was getting worried. اب وہ پریشان ہونا شروع ہو گیا. Another hour passed. اب دیکھیں یہاں سے مسٹری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے نا. Another hour passed, 1 گھنٹہ اور گزرا. دین another, پھر ایک اور گھنٹہ. He was still walking among the tall oak trees. وہ ابھی بھی oak trees پہ میں ہی چل رہا تھا. He decided to rest and sat on a fallen tree to enjoy his lunch. اس نے سوچا کہ چلو یہ جو درخت گرا ہوا ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا لنچ مزے سے کھاتے ہیں. فیلنگ بیٹر آفٹر اے ریسٹ اینڈ سم فوڈ. کچھ کھانا کھانے کے بعد اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد اسے بہتر محسوس ہوا. حمید کنٹینیو ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ ہز وے بیک ٹو دا کمفرٹ آف ہز ہالیڈے اکاموڈیشن. اس نے سوچا پھر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو اس کے آرام دہ چھٹیوں کی جو اکاموڈیشن ہے, جو رہائش ہے, وہاں تک پہنچے. شیورلی ہی وڈ بیک دیئر سون. جلد ہی وہ وہاں پہنچ جائے گا, مطلب اسے ایسا لگا. اچھا جناب, دین یہ اسی پیج کے کوشچن جو ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. اب ہے ہم ہاؤ مینی پیپل آر فیچرڈ ان دس اسٹوری. تو جناب ایک ہی بندہ ہے, حمید کی بات ہو رہی ہے. وچ آف دیز ہیز دا رائٹ ایونٹ ان دا رائٹ آرڈر. اچھا کون سے صحیح آرڈر میں کیا ہوا ہے. نمبر 1 پہ کیا ہے, حمید ایٹس ہز لنچ دین ڈیسائڈیڈ ٹو گو فار اے واک. حمید نے لنچ کھایا پھر جانے کی کوشش کی, نہیں جانا بالکل بھی نہیں ہے. ڈیسائڈیڈ ٹو گو فار اے واک, یہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, حمید گوز آن ہالیڈے, ڈیسائڈیڈ ٹو گو فار اے واک, لک فار اے کلیئرنگ بٹ ڈز ناٹ فائنڈ اٹ, اسٹاپ فار لنچ. ٹھیک, یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ واک کے لیے نکلا اور اس نے کہا کہ راستہ اسے مل گیا کہ لیکن نہیں ملا, اور پھر وہ جو ہے اس نے کہا چلو بھائی لنچ کھاتے ہیں. نمبر 7 پہ ہیں اپارٹ فرام دا برڈس دیئر ور لاٹس آف اینیمل ان دا فارسٹ. برڈس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور جو ہیں وہ فارسٹ میں تھے. ابھی تک ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی. ٹھیک ہے, اچھا جناب, دین ہے سیکشن سی. تو اگین ہم سیکشن سی جو ہے کوہیسو لنکرز جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ابھی یہاں تک کہ اس کو پڑھیے, سمجھیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت سلامتی عطا فرمائے, آپ کو بھی صحت سلامتی عطا فرمائے, تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جلدی سے بنا سکوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جو امتحانات آپ کے ہونے والے ہیں اللہ اس میں آپ کو آسانی پیدا فرمائے. اور میں ہمیشہ اپنے امتحانات میں دعا کرتی تھی, اللہ میں جو یاد کروں وہ امتحان میں ہے, اور جو امتحان میں ہے مجھے امتحان کے وقت یاد رہے. تو آپ بھی اللہ سے یہی دعا کیجیے گا کہ امتحان کے وقت جو بھی آپ کو سوالات ہوں وہ آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں, آپ کو یاد ہوں, اور آپ کو اس وقت یاد رہیں اور آپ اس کو لکھ سکیں. ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس پہ کمنٹس کرنا اور لائک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے یہ لوگتھرم بڑھ ہوتا ہے, اور یہ لوگتھرم کہلاتا ہے کیا کہ, اور یہ پھر آگے بڑھتا ہے. یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں. تو ہمارے لیے جو فیور آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں, اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ پہنچائیں اور فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. تو ویسے بھی علم کو پھیلانا چاہیے, روکنا نہیں چاہیے. تو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اس کو بار بار پڑھیے گا, سنیے گا, دیکھیے گا, اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو مجھے ضرور انفارم کر دیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.